थी, क्योंकि देखिए क़यामत सुग़रा तो टूट पड़ी है सर के ऊपर, मगर मैं जब लोगों से बात करता हूँ या देखता हूँ, वो इतने उलझे में बेचारे कि यार अगली हमने रोटी कहाँ से लेनी है, खाना कैसे खाना है, घर आज रात को कितने पैसे लेके जाने हैं, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या बिजली का बिल कैसे पे करना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे पे करनी है, वैन वाला कह रहा है कि स्कूल के बच्चों को आप निकाल दें क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए 2 महीनों से 3 महीनों से। ये इनके मसला में इतने उलझे में बेचारे। अगले हफ्ते से आप देखेंगे ये जो गैस के नर्ख बढ़े हैं, बिजली के नर्ख बढ़े हैं, टैक्सों का मतलब आपके सामने होंगे या नहीं, ढके छुपे भी होंगे, हर किस्म से हिडन टैक्सेस भी जब लगेंगे तो ये एक और सुनामी महंगाई की आएगी। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन का कि अगर 27% पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स कह रहा है, उनका तखमीना 63%। ने सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह को कहा कि आप इनको पैसे दबा के दें, हम नहीं देंगे, IMF नहीं देगा या IMF के थ्रू, मगर उन्होंने $20 बिलियन दिए, फिर भी इजिप्ट के हालात संभरे नहीं। और दूसरा या तीसरा IMF प्रोग्राम उनका चल रहा है और वही शराइत हैं जो पाकिस्तान भुगत रहा है। सब इंस्टेंसेस में जो 3 अनासर हमें मिलते हैं उनका इंटरसेक्शन, 3 अंसर मिलते हैं उनका इंटरसेक्शन है। अमेरिका के मफादात, एक पावरफुल आर्मी जो अमेरिका के साथ अलाइंड है, और एक करप्ट अशराफिया जो विलिंग है कि हम आपके साथ मिल जाते हैं, बस हमें जो है पैसे मिलने चाहिए और इक़्तिदार मिलना चाहिए, बाकी मुल्क आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक और सेशन कर रहे हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पे। क्या वाकई ऐसा है कि IMF का मतम नज़र सिर्फ आवाम पे को ज़ेरबार करना होता है, नए टैक्स लगाना होता है, या इसकी असल वजह कुछ और है? इसके लिए हमने आज ज़हमत दी है मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं साकिब शिरानी साहब को। साकिब शुक्रिया। तो हम एक एक्सप्लेनर के तौर पे ये कन्वर्सेशन करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत का बुनियादी मसला क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द इकोनॉमिक मैनेजमेंट मॉडल। तो शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने मदऊ किया। तो इशू पाकिस्तान के साथ बुनियादी तौर पे जो है वो है कि वी डोंट हैव एन इकोनॉमिक मॉडल, दैट्स अ बिग इशू, एंड वी डोंट देयरफॉर वी आल्सो डोंट हैव अ विजन ऑफ हाउ टू रन द इकोनॉमी। मैं अगर आपको मिसाल दूं कि इंडिया इज़ अ वेरी रेलिवेंट एग्जांपल। लोग बात करते हैं कि इंडिया सिर्फ एक मरतबा क्यों IMF के पास गया, वो भी 30-35 साल पहले 1991 में। They had a huge economic crisis, just like Pakistan is undergoing through today. So it's very difficult to imagine, but this is where they were in 1991. And everybody had written off India simply because वो कहते थे ये growth जो प्रोड्यूस करते हैं वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, बड़ा डिरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, नेहरू मॉडल फॉलो करते हैं, सोवियत ब्लॉक के साथ मुंसलिक हैं, दे विल नेवर बी एबल टू ग्रो आउट ऑफ इट। The difference was that they had political and economic leadership जिसकी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मार्क्सिस्ट थे, उनके प्राइम मिनिस्टर काफ़ी हद तक बहुत नरसिम्हा राव साहब जो थे कांग्रेस के थे, बट काफ़ी उनकी लेफ्ट व्यूज़ थे, लीनिंग व्यूज़ थे, और उनकी इकोनॉमिक लीडरशिप जो थी डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया के हाथ में। कॉम्पिटेंट पीपल जिनकी एक विजन थी और एक कमिटमेंट थी। कमिटमेंट उनकी ये थी, उन्होंने डिसाइड किया we'll make sure that India never comes to this point again, right? So they wanted to get India out of that and never ever go back to the IMF or be in that situation जहां उन्होंने अपना जो सोना था ना, गोल्ड उनका, वो उन्होंने गिरवी रखा यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के साथ to gain emergency financing of I think it was about $2 billion, and then they approached the IMF and got another about $2 billion. From there, they moved up gradually with structural अपना reforms लेके आए, institutional reforms लेके आए, और उन्होंने वो 2000s के बाद वो economic powerhouse बन गए. So they had a vision. The vision was just like many other countries that have actually moved from low income to middle income and beyond, which is that the economy was going to be export led. Right? जितनी भी growth आएगी, जितनी भी जॉब्स आएंगी, इट्स गोइंग टू बी लेड बाय द एक्सपोर्ट सेक्टर, बिकॉज दैट हैज ह्यूज एक तो वंस यू गेट लिंकेजेस विद द आउटसाइड वर्ल्ड, आपको सिर्फ मार्केट्स नहीं मिलती हैं, आपके जो बिजनेसेस हैं दे गेट एक्सपोज टू ग्लोबल कंपटीशन, राइट? सो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स कम फ्रॉम देयर। सो वो सारे उसके ऊपर राह पे चले, और पाकिस्तान माशाल्लाह से
ہم یہ راہ پہ چلا کہ ویل بیکم این امپورٹ ڈپینڈنٹ اکانومی. ہم ویل گیو جابس ٹو ادر کنٹریز, ان کی امپورٹس خرید کے ان کی پروڈکشن کو تقویت دیں گے, ان کو جابس دیں گے, اور یہاں ہم بیٹھ کے کھائیں گے, رائٹ, کھائیں پیئیں گے. سو قرضے لیتے رہیں گے, قرضے obviously فائنانس کرنے کے لیے قرضے لینے پڑے. تو یہ اوور کنزمپشن, امپورٹ ڈپینڈنٹ, ڈیٹ فائنانسڈ کنزمپشن کے یہ ماڈل ہے ہمارا اسینشلی. تو اس میں بنیادی طور پہ بار بار عوام پہ کیوں بوجھ پڑ رہا ہے؟ اچھا, اب کسی نے تو فائنانس کرنا ہے, رائٹ. سو ہمارا ایک سائیکل چلتا ہے, اس لیے وہ بوم بس سائیکل ہے. ہمارا سائیکل چلتا ہے کہ دنیا جب ہمارے اوپر مہربان ہوتی ہے تو یہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں اور کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے, کوئی بوجھ ڈالنے کا کسی کے اوپر سوچتا نہیں ہے. ہم یہ فری رائڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, اسینشلی ہماری اسلامہ کہتے ہیں فری رائڈنگ, کہ مفتہ جو ہے ہمارا چل رہا ہوتا ہے, رائٹ, پوری دنیا کے بیسس پہ. جو ہے جب یہ ختم ہوتی ہے مہربانی, بیکاز ہم الائن نہیں ہوتے ہیں یو ایس انٹرسٹ کے ساتھ, یا کوئی اور کوئی دھچکا آ جاتا ہے ہماری جیو پالیٹکس میں, تو یہ جو ہے باہر سے جو پیسوں کی روانی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. اب کسی کو تو پے کرنا ہی ہے, اور اشرافیہ تو کبھی نہیں پے کرے گی, وہ تو اپنے اوپر کبھی یہ بوجھ نہیں لے گی. تو یہ سارا بوجھ پاکستان کا جتنا بھی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ اشرافیہ سے نہیں ہوتا ہے. پاکستان کی جتنی بھی کوئی بجلی کے یا لون ڈیفالٹس کی وجہ سے جو بینکس کو ریکیپٹلائز کرنا ہوتا ہے, یہ سارا اشرافیہ نہیں پے کرتی ہے, وہ تو سارے وہ کھا پی کے چلی جاتی ہے. بوجھ پھر آبویسلی وہ لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں. آپ نے خود یہ لفظ استعمال کر لیا کہ اگر ہمارے مفادات امریکہ کے ساتھ الائن نہیں ہوتے, یعنی ایسے مفادات جو امریکہ کو سرو نہیں کرتے, تو پھر ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے ایک بڑا زبردست آرٹیکل بھی اس حوالے سے لکھا, جس میں جو عمران خان بار بار کہتے تھے کہ ریجیم چینج, یعنی حکومت, ان کی حکومت کی تبدیلی میں بالواسطہ طور پہ امریکہ کا ہاتھ تھا. اس حوالے سے بہت باتیں کی, اس کا مذاق بھی اڑایا گیا. لیکن آپ نے اپنے مضمون میں, پھر اپنے کسی انٹرویو میں بھی ایک لحاظ سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا, بالکل, کہ یہاں پہ حکومت تبدیل ہوئی. تو وہ ذرا بتائیے کہ آپ نے جو تاریخی لحاظ سے آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی, مختلف مثالیں آپ نے دیں, وہ ذرا بتائیے ویورز کو کہ کس طرح ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے. جی, تو یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا میرا خیال ہے امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ یہاں آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ پہ نگاہ بہت کم مطلب پاکستانیوں کی, ہمیں بہت سوچے سمجھے میرے خیال میں طریقے سے تاریخ سے دور رکھا گیا ہے. یا تاریخ جو پیش بھی گئی ہے وہ مسخ کر کے پیش کی گئی ہے کہ تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے بنیادی طور پہ میں نے جب نگاہ ڈالی, امتیاز صاحب آپ کو تو خیر معلوم ہے کہ اگر آپ انڈونیشیا کی تاریخ میں دیکھیں 1960s میں, کہ ادھر سکارنو صاحب, پریزیڈنٹ سکارنو تھے, ان کا تختہ الٹایا گیا, اور اس میں MI6 اور CIA کا ہاتھ تھا. تو مطلب اب تو وہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ سے ثابت شدہ بات ہے. اور جنرل سوہاتو جو ان کے آرمی کے سربراہ تھے, ان کو لگایا گیا کہ آپ آ جائیں سامنے, اور ان کی ملی بھگت کے ساتھ 10 لاکھ کم از کم انڈونیشینز کا صفایا کیا گیا کہ یہ کمیونسٹ ہیں, یہ جو ہے امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں. تو ان کا صفایا کیا گیا. تو ایک وہ وہاں سے پھر شفٹ ہوا اٹینشن ساؤتھ امریکہ, کیونکہ امریکہ کے لیے بالکل ظاہر بات ہے وہ ان کے پچھواڑے میں ہے. ساؤتھ امریکہ کی ہر وقت ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہاں سوویت یونین کا انفلوئنس نہ ہو یا مارکسزم کمیونزم کا انفلوئنس نہ ہو. تو چلی سے ابتدا کی انہوں نے. چلی کا جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ تھے سلواڈور الانڈے, ان کا تختہ الٹایا گیا ان کے ہی آرمی چیف سے, جنرل آگسٹو پینوشے سے. اور چلی کی ایک تاریخ میں ایک بدترین ان کا ظلم و ستم کا ایک دور سٹارٹ ہوتا ہے, جہاں لوگ غائب ہو گئے, ڈس اپیئرنسز ہو گئی, مسنگ پرسنز ہو گئے, اور لوگ جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور ان کو اللیگل کنفائنمنٹ, ڈیٹینشنز وغیرہ, ٹارچر وغیرہ, وہ ایک ان کی تاریخ کی طرف وہ گامزن ہو گئے. پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ سال کے اندر ارجنٹینا میں یہ ہوا, پھر ایکویڈور, ایل سالواڈور, ہانڈورس, گواٹیمالا میں ہوا. تو اتفاق نہیں تھا یہ. اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں فاسٹ فارورڈ کرے تو ایجپٹ میں 2013 کے لگ بھگ یا 11 کے لگ بھگ 12 یا 13 تھا,
کہ ایک فرسٹ ٹائم ایجپٹ کی تاریخ میں ایک صدر جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہوتے ہیں، محمد مرسی صاحب. بس ان کی بدقسمتی تھی، ان کا تعلق تھا مسلم بردرہڈ کے ساتھ. مسلم بردرہڈ پسندیدہ نہیں تھی ادھر کے ریجنل پلیئرز کو، یا ان کی جو پشت پناہی کرتے ہیں امریکہ ان کو. پھر دوسرا یہ تھا کہ پاپولر تھے، مسلم بردرہڈ بہت پاپولر تھی، تو ایجپٹ کو سیدھی راہ پہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے آنا ہے، بڑا ان کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت تھی. تو امریکہ کے اشیوار کے ساتھ دوبارہ وہاں ایک آرمی چیف کو اکسایا گیا، جنرل سیسی کو، اور تختہ پھر الٹایا گیا ایک منتخب حکومت کا، اور وہ جنرل سیسی نے اقتدار سنبھالا، اور بڑے بروٹل طریقے سے، جو آپ کو الجزیرہ کے علاوہ نہ بی بی سی پہ نہ سی این این پہ اس کی کوئی نظر آتا ہے، کوئی شور مچ رہا ہو جیسے یوکرین کے حوالے سے مچ رہا ہوتا ہے. تو وہ صفایا کیا گیا، اور ایک ٹرم، ایک اصطلاح سامنے آئی، پولیٹیسائڈ، یعنی کہ ایک پاپولر ڈیموکریٹک حکومت یا ایک پولیٹیکل پارٹی، اس کا صفایا کیسے کرنا. تو ان سب انسٹنسز میں جو تین عناصر ہمیں ملتے ہیں ان کا انٹرسیکشن، تین عنصر ملتے ہیں ان کا انٹرسیکشن ہے. امریکہ کے مفادات، ایک پاورفل آرمی جو امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہے، اور ایک کرپٹ اشرافیہ جو ولنگ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، بس ہمیں جو ہے پیسے ملنے چاہیے اور اقتدار ملنا چاہیے، باقی ملک آپ کے حوالے. تو یہی تین چیزیں جو ہیں ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہیں، انٹرسیکشن ان تین جو. اب وہ خان صاحب کچھ بھی ان کی، میرا خیال ہے ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ سٹارٹ انیشیٹو یہاں سے لیا گیا، اور یہ امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ ہوا، یعنی کہ انیشیٹو امریکہ کو سیل کیا گیا، اور امریکہ نے کہا کہ رجیم چینج کر دے پاکستان. ہاں دیکھیں، قطع نظر اس کے کہ اب عمران خان کیا کہتے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جو باتیں آپ نے کی، جو آپریشن کونڈا آپ نے کہا کہ جو شروع ہوا جنوبی امریکہ میں، اور اس کے نتیجے میں حکومتیں ختم ہوئیں. اب پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے گزشتہ 10 مہینے 12 مہینے کے دوران، جس انداز سے معیشت خراب ہوئی ہے، کیا یہ اس کی سیاسی تبدیلی کی قیمت ہے؟ وہ سیاسی تبدیلی جو کہ کوئی کہتا ہے جنرل باجوہ لے کے آئے، عمران خان نے شروع میں کہا کہ امریکہ کی وجہ سے، ابھی انہوں نے قطع نظر اس کے، تو یہ جو پاکستان میں اتنے برے حالات ہوئے، اب ہم ایک لحاظ سے بھیک مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے، تو کیا یہ صرف سیاسی تبدیلی کی کاسٹ ہے، یا سیاسی تبدیلی، اگر سیاسی تبدیلی نہ ہوتی تو ہمیں نسبتاً حالات بہتر ہوتے؟ بہت بہتر ہوتے میرے اپنے خیال میں. یہ نہیں کہ ہم کرائسس یا اس کی ایک بحران کی طرف نہ جا رہے ہوتے. پاکستان نے جیسے 2018 کا بحران دیکھا تھا، اس لیول کا شاید بحران کی طرف جا رہے ہوتے، مگر حکومت کو تبدیل نہ کرنے کا جو ایک فائدہ ہوتا وہ یہ ہوتا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی، اور اس حکومت کو، جو پچھلی حکومت تھی پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی، اس کو احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہم نے کچھ اقدامات لینے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، رائٹ. تو وہ اقدامات لینے کا مطلب آلریڈی ان کا ایک پلان تھا، جس کی وجہ سے یہ حالات نہ ہوتے. یہ جو حالات ہم نے دیکھے ہیں پچھلے 10 مہینے میں، امتیاز صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے، مطلب ہم جو عام لوگوں کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، گھومتے دیکھتے ہیں، اتنے میں نے برے حالات نہ میں نے معاشی طور پہ ایک ٹاپ لیول پہ، میکرو لیول پہ، نہ میں نے ایک ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے، میں نے اتنے خراب حالات اپنی زندگی میں نہیں دیکھے ہیں پاکستان کے اور یہ پاکستانیوں کے. تو میرا خیال ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ رجیم چینج نے ان حالات کو بہت زیادہ خراب کیا. یہ جو بحران کی سنگینیت ہے، یہ مطلب اس کا میرا خیال ہے یہ 1/4 حصہ بھی نہ ہوتا اگر رجیم چینج نہ ہوتا. یہ حالات اتنے جو خراب ہوئے ہیں یہ ڈیفینیٹلی ہے. مگر یہ میں صرف اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ اسپیسیفک رجیم چینج نہیں ہے جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے. میں تو اس کو کہوں گا کہ اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے، جو ٹاکسک سوچ ہے، ٹاکسک گورننس ماڈل ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کہ امریکہ کے مفادات کے لیے ہم نے کچھ بھی کرنا ہے.
وہ ذمہ دار ہے, وہ سوچ ذمہ دار ہے, اور وہ پاکستان کو پہلی مرتبہ یہاں نہیں پہنچایا ہے. صرف اس مرتبہ ان کے ہاتھ سے بھی گیم نکلی ہوئی ہے, بے قابو ہے, بے لگام ہے حالات, مگر یہ وہ سوچ ہے, ٹاکسک سوچ, جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. لیکن توقع تو یہ تھی کہ اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ خود کو الائن کر لیا, ان کی بات مان لی, تو پھر تو بڑے وارے نیارے ہو جائیں گے. کیا ہمارے جو حکمران ہیں ان کو یہ توقع تھی, ہمارے جو اصل حکمران ہیں؟ یہ تو ظاہر بات ہے, میرا خیال ہے عام طور پہ بھی لوگ یہی جو یہ بیانیہ کو وہ نفی کرنا چاہتے ہیں رجیم چینج کا, وہ یہی کہتے ہیں. تو اگر آپ کی بات درست ہوتی تو ہم تو پھر ابھی یہاں تو مطلب دودھ کی نہریں ہوتی, تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہے, اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے یہ. امریکہ نے جو ہمیں لسٹ دی ہوئی ہے کام کرنے کی, ابھی ہم اس کے اوپر ابھی تو صرف ہم رضامندی ظاہر کی ہے, ابھی تو ہم نوکر بنے ہیں, ابھی تو جو کام کرنے نوکری کے وہ ابھی ہم نے سارے کرنے ہیں, اور پیسے پھر ہمیں ملیں گے. اور اب آئی ایم ایف کے ساتھ تو obviously طے تقریباً ہو گیا ہے, یہ بھی امریکہ کا اس میں obviously اگر نہ چاہتے تو نہیں ہوتے, مگر وہ اس مرتبہ آپ کو they've hauled you over the coals. اور دوسری بات ہے کہ ایجپٹ کے اوپر آپ نظر ڈالیں نا, 2013 کے بعد جنرل سی سی آ گئے, امریکہ کا اشوار ہو گیا, امریکہ نے سعودی عربیہ, قطر وغیرہ کو کہا کہ آپ ان کو پیسے دبا کے دیں, ہم نہیں دیں گے, آئی ایم ایف نہیں دے گا یا آئی ایم ایف کے تھرو. مگر انہوں نے $20 بلین دیے, پھر بھی ایجپٹ کے حالات سنورے نہیں. اور دوسرا یا تیسرا آئی ایم ایف پروگرام ان کا چل رہا ہے, اور وہی شرائط ہیں جو پاکستان بھگت رہا ہے. تو ان کو رجیم چینج تو واضح ہے سب کو, مگر اس کے باوجود جو ہے امریکہ نے ان کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دیے, ملٹری کو پیسے دیے, اسسٹنس دیے, اور آئی ایم ایف کے لونز ان کو اپروو کیے, مگر کنڈیشنالٹی اتنی ہی ہارش رکھی, اور کوئی ان کو ایکسٹرا کوئی بینیفٹ نہیں ملا. لیکن یہ جو اب مہنگائی کا سلسلہ ہے یا عوام کے اوپر نئے ٹیکس لگانے کا, یہ آخر آپ کے خیال میں کب تک چلے گا, اور کیا یہ عوام کے اندر بے چینی اور عوامی بغاوت کا سبب نہیں بن سکتا آپ کے خیال میں؟ مجھے یہ لگتا ہے امتیاز صاحب کہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں, یہ اب اگر بغاوت آنی ہوتی تو آ چکی ہوتی, کیونکہ دیکھیں قیامت صغریٰ تو ٹوٹ پڑی ہے سر کے اوپر. مگر میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں, وہ اتنے الجھے میں بیچارے کہ یار اگلی ہم نے روٹی کہاں سے لینی ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, گھر آج رات کو کتنے پیسے لے کے جانے ہیں, ملیں گے یا نہیں ملیں گے, یا بجلی کا بل کیسے پے کرنا ہے, بچوں کی اسکول کی فیس کیسے پے کرنی ہے. وین والا کہہ رہا ہے کہ اسکول کے بچوں کو آپ نکال دیں کیونکہ آپ نے پیسے نہیں دیے 2 مہینوں سے 3 مہینوں سے. یہ ان کے مسئلہ میں اتنے الجھے میں بیچارے کہ وہ بغاوت کا ٹائم ان کے پاس اب وہ نہ سوچ ہے بیچاروں کی. تو اب یہ ان کے اوپر جو ایک اور پہاڑ ابھی ٹوٹنے والا ہے, ایک سونامی آ چکی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے سونامی کی ایک لہر نہیں ہوتی ہے, سونامی کی کئی لہریں ہوتی ہیں, اور وہ اس لیے تباہ کن اتنی ہوتی ہے. ہماری پہلی سونامی کی لہر ہے یہ مہنگائی کی. اب یہ اگلے ہفتے سے آپ دیکھیں گے, یہ جو گیس کے نرخ بڑھے ہیں, بجلی کے نرخ بڑھے ہیں, ٹیکسوں کا مطلب آپ کے سامنے ہوں گے یا نہیں ڈھکے چھپے بھی ہوں گے, ہر قسم سے ہڈن ٹیکسز بھی جب لگیں گے تو یہ ایک اور سونامی مہنگائی کی آئے گی. اینڈ آئی ایکسپیکٹ, ابھی تو سارے ایکسپیکٹ کریں کہ اگر 30% آپ کی آفیشیل انفلیشن مہنگائی کی شرح اب, تو یہ کم از کم 40-45% ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے ایک پروفیسر ہیں اکنامکس کے, جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے, انہوں نے تخمینہ لگایا پاکستان کی انفلیشن کا کہ اگر 27% پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں, ان کا تخمینہ 63% ہے.